बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो मैंने आंचल के मई के 2008 के शुमारे में से लिया है। फूलों की राह गुज़र, सलमा गुल का ये छोटा सा नावलेट है। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नावल जो है इसकी थीम बहुत ही प्यारी है। फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें सस्पेंस भी है, थोड़ा सा तजस्सुस भी है, तो वो मैं अभी नहीं खोलूँगी। बाकी जितना भी इसकी जो थीम है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूलों की राह गुज़र बाय सलमा गुल। सो ब्यूटीफुल यार, अरसलान की पुरजोश आवाज़ पर इन तीनों ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था और फिर वो पलकें झपकना भूल गए। वक्त की नब्ज़ें जैसे थम सी गई थी। खरामा खरामा चले आते उस मोमी पेकर के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। अपनी आज तक की ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा आंखों को चंदिया देने वाला हुस्न नहीं देखा था। स्काई ब्लू कलर की प्रिंटेड शलवार कमीज़ और हम रंग चादर नुमा दुपट्टा जिसने उसके होशरुबा हुस्न को काफ़ी से ज़्यादा छुपाया हुआ था। उसमें मैदे जैसी सफ़ेद रंगत किसी भी किस्म की मसनूई आराइश से बेनियाज किताबी रोशन चेहरा, अंदाज में ऐसा वक़ार और तमकिनत कि बंदा खुद ब खुद मुअद्दब हो जाए। वो दम साधे उस सादगी से भरपूर पेकर को देख रहे थे और वो बादे नसीम के मुअत्तर झोंके की मानिंद उनके करीब से गुजर गई। होश में आ जाए यार, वो चली गई है, शायान से तमसखराना लहजे में कहते हुए अपने करीब मुंह खोले अरसलान का बाकायदा कंधा हिलाया था। हाँ, ये कौन थी यार? उसने खोए खोए लहजे में इस्तफसार किया। न्यू एंट्री है यार, कल ही एडमिशन हुआ है, मोहतरमा का हदीद ने इत्तला बाहम पहुंचाई। और खैर से मोहतरमा अपने ही डिपार्टमेंट की हैं, यानी मरियम की क्लास फेलो। शायान ने अपनी छोटी बहन का नाम लेते हुए मज़ीद बताया। क्या बात है शहज़ादे, दिल कहीं अपने असल मकाम से खिसकने की कोशिश में तो नहीं? अरसलान ने इतनी देर से खामोश बैठे असफंद को चोट की थी। शट अप, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। खफीफ सा होते हुए उसने एक धप रसीद की थी। अगर कोई ऐसी बात है तो बता दे। अब यार से क्या पर्दा? हदीद ने भी खिलाफ तवक्को उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। बकवास नहीं करो। और हदी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू भी इन डफरों के साथ मिल गया है। जब तुम लोगों की फजूल बातें ख़त्म हो जाएं तो आ जाना, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अपने दिल की अनजान कैफियत पर जुज़बुज़ होते हुए नाराज़गी से उठ खड़ा हुआ था। एक तो ये पल में हवा के घोड़े पर सवार हो जाता है। 1 मिनट यार, रुक तो सही, हम भी आ रहे हैं। उसे लंबे लंबे डग भरते देखकर वो चिल्लाते हुए उसके पीछे लपके थे। बीबी जान, प्लीज़ अब समझने की कोशिश करें। अभी मैं इन बखेड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। अभी तो मेरी तालीम अधूरी है। अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद ही शादी वादी के बारे में सोचूंगा। पहले तो वो उनका एहतराम मलहूस खातर रखते हुए बड़े रसान से उन पर अपना मतमान नज़र वाजे करने की कोशिश में था, लेकिन मुकाबले पर किसी बात का असर ना होते देख कर असली खुद सरी ऊद आई थी और वह चटक उठा था। बस बेटा, बहुत हो गया, अब और कुछ मत कहना। मुझे जो कहना था वो कह दिया। तुम हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। एक बात गौर से सुन लो और जहन नशीन कर लो। जुमे को तुम्हारा निकाह है मेहरुन्निसा के साथ। अब अगर तुमने मेरी बात से इख्तिलाफ़ किया तो मैं दूध नहीं बख्शूँगी तुम्हें। वो उनके आखिरी जुमले पर दंग रह गया। उससे तो हमेशा अपने माँ के अंदाज़ में नरमी और शफ़क़त ही देखी थी। कब उसने माँ का ये अंदाज़ देखा था? उसे याद नहीं पड़ता था कि अपनी माँ को कभी गुस्से में देखा हो। और आज उनके लहजे में क्या कुछ ना था, अजनबियत, कठोरपन, दरिश्तगी भरा लहजा। वो मुश्किल से बोल पाया था। बेबी जान, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आंखों में बेयकीनी हलकोले ले रही थी। उसे ताहाल यकीन नहीं आया था कि बीबी जान ऐसा कुछ कह सकती हैं। तुमने सुना है, मैंने वही कहा है। 2 दिन मैं तुम्हारे पास अच्छी तरह सोच लो। उनकी संजीदगी हनूज कायम थी। फिर मुंह पर कुछ कहे फिर कुछ कहे कमरे से निकलती चली गईं। सख्ती से लब भींचे हुए उसने बेबसी से सामने पड़ी टेबल पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया था। जहन में इंतशार बर्पा हो गया था। मैडम, मासूमा का पीरियड अटेंड करने के लिए मुझे खुद को तैयार करना पड़ता है। शक्ल पे कैसे नरमाहट का लिबादा ओढ़े रखती हैं। नाम देखो ज़रा, मासूमा। कोई भी नया स्टूडेंट उन्हें जब नाम ही की तरह मासूम समझता है, लेकिन जब बोलती हैं तो अल अमान। बाकायदा कानों को हाथ लगाएंगे। बिल्कुल चंगेज़ खां की चाची और हलाकू खां की खाला लगती हैं।
اس کے اس قدر صحیح تجزیے پر مریم نے باقاعدہ کہا لگایا، جبکہ سجل نے محض مسکراہٹ پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کسی حد تک ہنا کا کہنا بھی ٹھیک تھا، وہ کافی جنگجو قسم کی خاتون تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی کم تھی اور ضد زیادہ کرتی تھی، لیکن اس سے قطع نظر وہ تھیں تو امنن دنن۔ ہنا ایسے تو مت کہو یار، چاہے کچھ بھی ہو، ہیں تو ہماری استاد نا، علم دینے والے، طالب علموں کی زندگی بنانے والے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے یار، اور چاہے ان کے پڑھانے کا انداز کیسا بھی ہو۔ سمجھ میں تو آ ہی جاتا ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ رسان سے سمجھاتے ہوئے اس سے بے نیازی سے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی ہنا سے پوچھا، تمہاری سمجھ میں آتا ہوگا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑتا۔ مومو تم ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے مریم سے استفسار کیا۔ چھوڑو یار، تم دونوں کس فضول بحث پہ پڑ گئی ہو، چلو کیفے چلتے ہیں، کچھ پیٹ پوجا ہو جائے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں نے بھی تقلید کی تھی۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ جوں ہی سامنے پڑی تو عین سامنے اس شخص کو بیٹھے دیکھ کر اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ دل چاہا تھا یہیں سے واپس موڑ جائے، مگر واہ قسمت، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے جسے کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور پھر وہ ان دونوں کو کیا جواز پیش کرتی کہ اس شخص کی جذبے لٹاتی نظروں سے وہ کوفت کا شکار ہوتی ہے۔ آؤ سجل، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملواؤں۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رکی تھی، کیونکہ مریم اس جانب جا رہی تھی جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ ارے آؤ نا، رک کیوں گئی؟ اس کے ٹوکنے پر وہ بنا کچھ کہے چل پڑی تھی۔ ایکسکیوز می سینئرز، ان کی ٹیبل کے قریب رکتے ہوئے اس نے پرجوش آواز میں ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ فرمائیے جونیئرز، ارسلان نے شرارتی انداز اپنایا۔ میٹ مائی فرینڈ سجل حیات، ہلکی سی مسکان کے ساتھ اس نے ان سب کو سلام کیا تھا۔ اور سجل یہ ہیں میرے بھائی شایان، اور یہ ان کے فرینڈز ارسلان، حدید اور یہ ڈیشنگ پرسنالٹیز گروپ کی جان اسفند یار خان۔ مریم کی بات کاٹتے ہوئے ہنا نے اپنے مخصوص شرارتی انداز میں تعارف کرایا تو سب کے چہرے پر ماسوائے سجل کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہیلو، عام سے انداز میں کہا گیا۔ السلام علیکم۔ کاٹدار نظروں سے دیکھتی ہوئی اپنی زبان میں سلامتی بھیجتی۔ اسے غیروں کی زبان میں سلام کرنے والے لوگ ازحد ناپسند تھے۔ بقول دادی ماں کے السلام علیکم دوائی الفاظ میں اور دوسرے ثواب الگ ملتا ہے، اور اس پر وہ عمل پیرا تھی۔ آغا جان، آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں، بار بار کہا ہے، اتنا پریشان مت ہوا کریں، مگر آپ سنتے کہاں ہیں کسی کی؟ اب دیکھ لیں، طبیعت خراب کر لی نا آپ نے۔ آپ جانتے بھی ہیں میں کتنی جذباتی ہوں آپ کے معاملے میں۔ آغا جان، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بات کرتے کرتے اس کا گلا رند گیا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ آئی نو میری جان، میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن کیا کروں بیٹا، نہ چاہتے ہوئے بھی بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں اگلے ماہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ مہرو بچے، اس سلسلے میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، تم سن رہی ہو نا بیٹا؟ اس کی مسلسل خاموشی پر انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی آغا جان، میں سن رہی ہوں، جو کہ سر کے ساتھ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تو پھر تمہارا کیا جواب ہے؟ انہوں نے بڑی آس سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا میں آپ پر بوجھ ہو گئی ہوں آغا جان؟ نہیں، بالکل نہیں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں کا فرض ادا کرنا والدین کی دیرینہ آرزو ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹا، اور اس سنت کو ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ جانے میں زندہ لوٹتا ہوں یا نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نہ کرے آغا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، اس قدر مایوسی کی باتیں تو مت کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ تندرست ہو کر لوٹیں گے۔ اس کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ بیٹا مہروز کو تو تم جانتی ہو، میرا بچپن کا دوست، میرا جگری یار ہے وہ، ان کا گھرانہ بھی بہت اچھا ہے، اس کا بیٹا پڑھا لکھا کافی سلجھا ہوا انسان ہے، مجھے یقین ہے تم وہاں بہت خوش ہوگی۔ تصویر تو تم نے اس کی دیکھ ہی چکی ہو، رد و قبول کا فیصلہ تمہیں کو کرنا ہے، زور و زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، لیکن فیصلہ کرتے وقت میرے بارے میں ضرور سوچ لینا۔ یک بار کی اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، کیا کچھ نہیں تھا ان کی آنکھوں میں، التجا، درخواست، ایک آس، اور وہ بے حس تو قطعی نہیں تھی، آغا جان سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے آغا جان، مجھے منظور ہے۔ سر جھکائے ہوئے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تھینک یو سو مچ میری جان، سدا خوش رہو۔ فرط جذبات سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے، ان کے چہرے پر پھوٹتی خوشی کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔
رئیس ساول اپنے خاندان کے واحد فرد تھے جو اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا رہے تھے۔ وہ خاندان کی مخالفت مول لے کر اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے، پھر اچانک وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، گو کہ وہ علاج کے لیے لندن جا رہے تھے، لیکن ایک انجانا سا احساس ان پر حاوی ہو گیا تھا کہ جانے وہ زندہ واپس لوٹتے ہیں یا نہیں۔ اس لیے وہ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے تاکہ ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ ایک دن وہ کافی مزمل سے بیٹھے تھے جب ان کا دوست بہروز چلا آیا۔ انہوں نے ان کی پریشان حال صورت دیکھی تو اس کی بابت پوچھنے لگے۔ چونکہ رئیس بہروز خان ان کے جگری دوست تھے اور اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے انہیں کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ بہروز نے فوراً حامی بھر لی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ بیما اپنی فیملی کے ان کے ہاں چلے آئے، باقاعدہ اپنے بیٹے اسفند کا رشتہ لے کر۔ ان کا مدعا سن کر رئیس ساول کی آنکھیں احساس تشکر سے چمکنے لگیں۔ انہیں اپنی دوستی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے رسماً سوچنے کا وقت لیا تھا۔ وہ تو رسماً بھی سوچنے کا وقت نہ لیتے کیونکہ ان کے ہاں بیٹیوں سے پوچھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ رئیس ساول تھے جو اپنی بیٹی کی مرضی سے رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ مہرو نے بھی اپنے باپ کو مایوس نہیں کیا تھا اور فوراً ہاں کر دی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے اس اندیکھے جذبے کو جھٹکنا چاہا لیکن ناکامی تھی۔ بقول ارسلان کے محبت از خود ایک جو انسان کے گرد ایک اندیکھا گھیراؤ سا کر لیتی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدہوش سا اس میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور اب وہ خود بھی اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے بعد ایک دن بھی اس سے چھٹی نہیں کی تھی۔ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ 3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ازحد پریشان ہو گیا تھا، کلاس میں الگ جی نہیں لگ رہا تھا، سو اس نے اگلا پیریڈ چھوڑ دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ لائبریری کی جانب چلا آیا۔ بے خیالی میں وہ تیزی سے سیڑھیاں عبور کر رہا تھا جب سامنے سے آتے کسی وجود کے ساتھ زوردار تصادم ہوا۔ بوکھلاتے ہوئے اس نے اس مومی پیکر کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے گرنے سے بچایا۔ جو ہی اس کی نگاہ اپنی باہوں میں مقید اس وجود پر پڑی تو دل کی کلیاں کھل سی اٹھیں۔ اسے دل کے اتنے قریب محسوس کر کے وہ مدہوش سا ہو گیا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز اس پر وہ پرفسون لمحات کی قید میں تھا۔ بس ایک یہ احساس کہ وہ اس کے قریب ہے، بہت قریب۔ یک لخت وہ ہوش میں آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پلیز چھوڑیں مجھے، درشتگی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا مضبوط حصار توڑا تھا۔ شرمندگی اور حیا سے اس کے چہرے پر لالی دوڑ گئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ آئی ایم سو سوری، میں خفیف سا ہوتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ بھی سحرانگیز لمحوں کی زد میں تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسے لڑکوں کو اس قسم کی چیپ حرکتیں کر کے لڑکیوں سے دوستی گانٹنا آپ کی پرانی عادت ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کی ان حرکتوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ سنا آپ نے؟ بمشکل خود کو کنٹرول کرتے ہوئے ارد گرد بکھری کتابیں اٹھانے لگی۔ ایکسکیوز می، یہ محض ایک اتفاقی تصادم تھا، میں جان بوجھ کر آپ سے نہیں ٹکرایا۔ اپنی ذات پر اتنا گھٹیا الزام! وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کتنا غلط قیاس کیا تھا اس نے۔ اتفاق؟ اس طرح کے اتفاقی تصادم تو آپ جیسوں کا معمول ہیں۔ تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا تھا۔ آپ جیسوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مٹھیاں بھینچ کر اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ جواباً کاٹدار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سر سے سیڑھیاں اتر گئی اور وہ لب بھینچے دور جاتی سجل کو دیکھتا رہا۔ اصفی، کیا ہوا ہے یار، ایسے کیوں کھڑے ہو یہاں؟ شایان جو اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں چلا آیا تھا، ماربل کی سیڑھیوں پر لیٹا وہ اسفند سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں لائبریری آیا تھا۔ ارسلان اور ہدی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ دونوں نظریں چراتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ اصفی، ابھی میں نے سجل کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خیزی سے کہا۔ اس کی کہی بات کو یکسر انداز کر دیا تو حیرانگی سے دیکھا۔ تو یہ کہ آج کل تم کچھ کھوئے کھوئے سے رہنے لگے ہو، بات ہم سے کرتے ہو اور دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اصفی، کیا تم سجل میں انٹرسٹڈ ہو؟ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے تاثرات جانچے تھے۔ جانتے ہو خاموشی کا مطلب مثبت بھی ہوتا ہے، ضروری تو نہیں، پر خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہو، بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن فی الوقت تمہاری خاموشی کا مطلب ہاں ہی ہے، ایم آئی رائٹ؟ شرارتی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں شاید۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ یعنی یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ہو۔ خیر اگر تمہیں میری کسی مدد کی کوئی ضرورت ہے تو میں بنفس نفیس حاضر ہوں، شرارت سے کہتے ہوئے اس کی جانب جھکا تھا۔ نو تھینکس، میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور اب چلو وہ دونوں گدھے
ہمیں کوس رہے ہوں گے۔ اس کا گدے کہنے پر شانی نے ایک جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ بہروز خاں اپنے گوٹ کے پشتئی رئیس ہیں، وسیع اور اس جاگیر کے مالک ہیں۔ کئی مربع زمین، باغات، کاروبار وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا تھا۔ عزت، دولت، شہرت انہیں ورثے میں ملی۔ گو کہ وہ بہت بڑے جاگیر تھے، لیکن بہت سے وڈیروں اور جاگیرداروں سے قطعاً مختلف تھے۔ نہایت حلیم طبع اور بردبار شخصیت کے مالک ہیں۔ اپنے گوٹ والے لوگوں کو اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ دور دور تک ان کی نیک نامی کے چرچے تھے۔ بہروز خاں کے 3 بیٹے ہیں۔ چونکہ وہ خود تعلیم یافتہ ہیں، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی کارکردگی نے انہیں کافی دل برداشتہ کیا۔ اپنے والد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے مارے باندھے دونوں نے گریجویشن کیا تھا۔ ویسے بھی ان کا رجحان زمینوں اور سیاست کی طرف تھا، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے اسفندیار خان کو سیاست وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسفند کو تعلیم سے کچھ خاص قسم کا لگاؤ تھا۔ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہا۔ شاذ و نادر ہی گوٹ کا چکر لگاتا تھا۔ انگلش لٹریچرز میں ماسٹرز کرنے کے بعد اب وہ MBA کے 3 سال میں تھا، تاہم ان کا رجحان بزنس کی طرف تھا۔ ان دنوں وہ پورے 3 ماہ بعد گوٹ آیا تھا۔ گو کہ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بابا جان کے بار بار فون کرنے پر اسے مجبوراً آنا پڑا، اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ کیوں آیا۔ اس وقت وہ کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ جب وہ دروازہ ہلکا سا نوک کر کے بابا جان کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بابا جان آپ آئیے نا، پلیز بیٹھیے۔ آپ نے بلا وجہ زحمت کی، مجھے بلوا بھیجا ہوتا، میں خود آپ کے پاس چلا آتا۔ ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی، اس لیے تمہارے کمرے میں آنا پڑا۔ اس کے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے کہا، جی بابا جان کہیے، کوئی خاص بات؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ بات تو خاص ہی ہے اسفند بیٹا، تم میرے دوست ساول سے تو مل چکے ہو نا؟ جی بابا جان، ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے میری ان سے، کافی نائس انسان ہے وہ، ساتھ والے گھوٹ میں رہتے ہیں نا؟ ہاں، انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اسفند بیٹا، ساول کی ایک بیٹی ہے میرون نسا، وہ بچی ہمیں بہت پسند ہے، ہم اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، یعنی تمہاری بیوی۔ انہوں نے جیسے یکلخت دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ میرا مطلب ہے بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہم تم سے پوچھنے نہیں بلکہ بتانے آئے ہیں، تاکہ تم خود کو اچھی طرح تیار کر لو۔ یہ ہماری خواہش ہے اور تمہیں ہماری خواہش بہرحال میں پوری کرنا ہوگی۔ لیکن بابا جان میں لیکن کچھ نہیں۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے جب بابا جان بول پڑے تھے۔ میم اتنے میں ملازم دروازہ نوک کر کے اندر چلا آیا۔ ہاں میرو، کیا بات ہے؟ سائیں، حکمداد آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، میرو نے مؤدب انداز میں بتایا۔ ہاں، ہم نے ہی اسے بلوایا تھا، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے باہر چلے گئے اور وہ بے بس سا کھڑا رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کے گوٹ کے علاوہ جتنے بھی آس پاس کے گوٹ ہیں، ان میں لڑکیوں کی تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ یہاں کے لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ ایک جاہل گنوار لڑکی سے شادی، اس بات کا تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ ویل ایجوکیٹڈ انسان تھا، اسے اپنے لیے اپنے ہی جیسی تعلیم یافتہ لڑکی بطور لائف پارٹنر پسند تھی۔ وہ کیسے ایک گنوار اجڑ لڑکی سے شادی کر لیتا، سوچ کر اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ وہ تل ملا رہا تھا، پھر جانے کس خیال کے تحت بیوی جان کے پاس چلا آیا۔ گو کہ وہ جانتا تھا کہ بیوی جان ہمیشہ کی طرح اب بھی بابا جان کے فیصلے کو ہی صحیح قرار دیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ انہوں نے بھی صفا چٹ جواب دے دیا، اور وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق راضی برضا ہو گیا۔ وہ اڑ جاتا، ضد بھی کر سکتا تھا، اس شادی کو ٹالنے کا اس کے پاس 101 طریقہ تھا، وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا تھا، لیکن بیوی جان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ڈھیسا گیا تھا، مجبور ہو گیا تھا، اور اب مجبوراً ہی صحیح اس نے والدین کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ جب وہ شخص اس کے سامنے آتا، اس کے نرم و ملائمت چہرے پر از حد سختی در آتی تھی، نقوش تن جاتے تھے، ناگواری کی لہر سی ابھر آتی۔ بیر سا ہو گیا تھا اسے اس شخص سے، اور وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ہر اس رستے پر دکھائی دیتا جہاں سے اس کے گزرنے کا ذرا سا بھی گمان ہوتا، اور وہ ان راہوں پر جانے سے حتی الامکان گریز کرتی۔ لیکن ڈپارٹمنٹ ایک ہونے کے باعث دن میں کوئی 10 دفعہ سامنا ہو جاتا، ہر بار اس کی نگاہیں اسے اپنے وجود پر جمی نظر آئیں۔ پیریڈ آف ہونے کے بعد وہ اس وقت مریم کے ساتھ لان میں نم سبز گھاس پر بیٹھی تھی، ہنا کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ڈپارٹمنٹ گئی تھی۔ بے موت ماری گئی بیچاری، وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی جب تعصب سے سر ہلاتے ہوئے ہنا دھپ سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہائے خدا نخواستہ، کون بیچاری مر گئی؟ مریم نے استفسار کیا۔ وانیا مر گئی۔ وانیا اس کی دور پار کی کزن تھی، امیر کبیر والدین کی اکلوتی اولاد، الٹرا ماڈرن فیشن کی دل دادا۔ ہائے کیسے مر گئی؟ ابھی کل ہی تو میں نے اسے فراز کے ہمراہ دیکھا تھا۔
ओहो, मरते हुए कौन सा देर लगती है, हद करती हो तुम भी। मरियम को हैरत से कहने पर सज्जल ने कहा, हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, बेचारी अभी उसके जाने की उम्र तो नहीं थी, मगर खुदा के कामों में कौन दखल दे सकता है। हमें बहुत दुख हुआ है ना, अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे और उसके दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। सज्जल की बात पर इस बात में सर हिलाते हुए अपने जाने मुंह खोले देखती हिना से इजहार अफसोस किया, अरे क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों, तुम कहीं ये तो नहीं समझ रही कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो सज्जल ने हैरत से पूछा, ओ बदतमीज़ो, मैंने ये थोड़ी कहा है कि वो खुदा न खास्ता मुल्क अदम सुधार गई है। मैं तो ये कह रही थी कि वो किसी की डैशिंग पर्सनैलिटी पर मर मिटी है और तुम दोनों उसके गुनाह भी बख्शवा चुकी हो, तो फिर तुम दोनों पर लो ये कौन सा नई बात बताई है तुमने, वो तो हर दूसरे रोज़ किसी ना किसी पर मरती है ना, तुम भी ना पूरी जोकर ही हो। बात ही तुमने इस अंदाज में की कि हम समझे शायद। मरियम खफीफ सी हो गई, लेकिन जिस बंदे पर अब वो मर मिटी है जानती हो वो कौन है? हिना ने उन दोनों की तरफ देखा। कौन है? सजल ने हैरत से पूछा। वो असफंयार खान, जो किसी लड़की को लिफ्ट भी नहीं देता, अपने करीब भटकने भी नहीं देता, खुश्क मिजाज पत्थर दिल इंसान। उस रोज़ वो तुमसे बातें ना कर रहा था क्या? तुम्हारी बातों पे हंस नहीं रहा था? उसकी बात पर सजल ने नाक भौं चढ़ाया था। हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन वो हमसे सिर्फ मोमो की वजह से बात करता है, क्योंकि वो मोमो को अपनी बहन मानता है और अब वो मुझे भी अपनी बहन कहता है। अरे वो देखो, बात करते करते वो अचानक पुरजोश हुई थी यकबार की। दोनों ने सर घुमाकर उस जानिब देखा था। असफंद का ग्रुप किसी बात पर बेतहाशा हंस रहा था कि अचानक सामने से आती वानिया और असफंद खां का ज़ोरदार तसादम हुआ। नतीजतन वानिया धड़ाम से नीचे गिरी, जबकि असफंद ने खुद को कंपोज कर लिया था और उसके दोस्त अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को लबों में दबाते हुए इधर उधर देखने लगे। मरियम और हिरा के तो कहके छूट गए और वो भी अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को न रोक सकी। दानिया का हाथ थाम कर उठाते हुए असफंद के खूबसूरत चेहरे पे नागवारी दर आई थी। दबे दबे कहकों की आवाज़ ने असफंद को उस जानिब देखने पर मजबूर कर दिया था। उसके देखने पर सजल ने बड़ी कटीली और कुछ जताती हुई तंजिया नज़रों से देखा था। उसके होंठ सख्ती से भींच गए। कुछ कहती हुई दानिया का हाथ झटक कर वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। ठीक उसी दिन मुकर्ररा तारीख पर वो बाबल के घर से रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई थी। एक खूबसूरत ख्वाब था उनका। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वो एक ऐसे शख्स के लिए रूह सजाए बैठी थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, और वो खूब रूह पर वजाहत चेहरा, तीखे मगरूर और नकूश उसके दिल पर नक्श होकर रह गए थे। वो बैड ग्राउंड से टेक लगाए, आंखें मूंदे, नीम दराज थी, लिपस्टिक से मुज़य्यन सुर्ख होंठ धीमी सी मुस्कान से आरास्ता थे। इंतज़ार की घड़ियां पल पल बीत रही थीं। एक बार की वो चौंक कर सीधी हुई थी। बीबी जान प्लीज़, आप जानती हैं मैं इस शादी के हक़ में नहीं था। सिर्फ आपकी धमकी ने मुझे हाँ करने पर मजबूर किया है। अब यही आपके लिए गनीमत है कि मैंने आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया, वरना एक अनपढ़ जाहिल उजट गंवार लड़की से शादी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अब मज़ीद मुझसे किसी बात की तवक्को मत रखिएगा और ना ही मुझे मजबूर कीजिएगा। मर्दाना बारोब आवाज़ ने उसे चौकन्ना कर दिया। सांसें रोके वो गुस्सा होते असफन को सुन रही थी। दिल यकबारगी डूब कर उभरा था। दिल में उभरते नरम गरम जज्बों पर यकलख्त ओस पड़ गई थी। यह एहसास ही उसे चीर दे रहा था कि वो उस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है। उसके साथ में उसकी ख्वाहिश या खुशी शामिल नहीं। और हाँ बीवी जान, मैं सुबह शहर वापस जा रहा हूँ, बाबा जान को बता दीजिएगा। ये क्या कह रहे हो बेटा, कुछ दिन तो रुक जाओ, आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है। दुल्हन क्या सोचेगी और बरादरी वाले क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? हम मुने कि क्यों चला गया दूल्हा शादी के दूसरे रोज़ ही। जो सोचती है सोचती रहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और बरादरी वालों से भी जो दिल चाहे कह दीजिएगा। मैं कल सुबह हर सूरत वापस जा रहा हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अब रुकने वाला नहीं। पहले ही मेरी पढ़ाई का काफ़ी खर्च हो गया है। बस बीबी चांद प्लीज़ कुछ मत कहिएगा। उन्होंने कुछ कहने को लब खोले ही थे कि उसने दो टोक अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर दी और वो बेबसी पलट गई। गुस्से से दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ था। एक धमाके से उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया था। महरू का दिल दहल कर रह गया। बेड पर पीछे
اس سجے سبرے وجود پر بغیر ایک نگاہ غلط ڈالے وہ روم سے ملحقہ اسٹڈی میں گھس گیا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ اپنی اتنی بے وقوفی پر، اپنی نظر انداز کیے جانے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگر اسفندیار خان اس کے سجے سبرے روپ کو، اس کے ملکوتی حسن کو دیکھ لیتا تو خود پر رشک کرتا، اپنی اتنی جبین قسمت پر جھوم اٹھتا۔ اگر ایک دفعہ وہ دیکھ لیتا تو اسے احساس ہو جاتا کہ وہ قسمت کا کتنا دھنی ہے، قسمت کس قدر مہربان ہے اس پر۔ کچھ ہی دنوں میں دانیہ اور ارسلان حدید اور شایان کے ساتھ دوستی کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی، جبکہ اسفند اس کی موجودگی میں سنجیدہ اور دبے دبے لیے دیے انداز میں رہتا تھا۔ جب بھی وہ اس سے مخاطب ہونے کی یا بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تو یا تو اسے یکسر نظر انداز کر دیتا یا پھر ایسے کھردرے انداز میں جواب دیتا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ اس کے باوجود اس سے ہمت نہ ہاری۔ حنا، مریم اور سجل بھی سب دیکھ رہی تھی۔ سجل نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، جبکہ حنا اور مریم دانیہ کے اسفند کی جانب بڑھتے ہوئے التفات پر تعصب سے سر ہلا کر رہ جاتی۔ سیمیسٹرز شروع ہو چکے تھے۔ وہ تینوں خاصی سنجیدگی اور دلجمی سے پڑھ رہی تھیں۔ ایک دوسرے سے بات کرنا تو درکنار، سر کھجانے تک کی فرصت نہ تھی۔ ایسے حال میں دانیہ کی طرف کیا خاک توجہ دیتی؟ خدا خدا کر کے سیمیسٹر سے اختتام پذیر ہوئے تو انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور کئی دن تک نیندیں پوری کر کے اپنی اپنی تھکن اتاری۔ شایان بھائی کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی۔ مومو کل ہی اسے انویٹیشن کارڈ دے کر گئی تھی۔ وہ شام کے 5 بجے گھر لوٹی۔ حنا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں کا اکٹھے ہی جانے کا ارادہ تھا۔ حنا کی تیاری آخری مراحل میں تھی اور وہ مسلسل بول بول کر آرام سے بیٹھی سجل کو وقت کی کمی کا احساس دلا رہی تھی۔ بالآخر اس نے وال کلاک کی جانب نگاہ کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کون سا حنا کی طرح پورا گھنٹہ لگانا تھا؟ اس کے لیے تو 5 منٹ بھی کافی تھے۔ خوبصورت اور جدید تراش خراش کا وائٹ کلر کا نازک سی امبرائڈری والا سوٹ زیب تن کیے، مانگ سیدھی نکال کر چوٹی بنائی سینڈل پہنے، اپنی معمول کی سادگی سے ہٹ کر نیچرل کلر کی لپسٹک کا ہلکا سا ٹچ دیا۔ لو جی، تیاری مکمل۔ چلو بھائی، آئی ایم ریڈی۔ سجل کی آواز پر حنا حیرت سے پلٹی اور گنگ کھڑی رہ گئی۔ کچھ کہنے کی خواہش میں لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہیں، یہ تمہیں کیا ہوا بھائی؟ مسمرائز ہو گئی ہو کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ پہلے کیا کم خوبصورت تھی تم؟ اس ڈریس نے تو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تمہارے حسن نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ صنف مخالف کا جانے کیا حال ہوگا۔ وہ اسے بڑی ستائش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لگ بھی تو اتنی حسین رہی تھی۔ اپنے مخصوص انداز میں دوپٹہ اوڑھے وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا، پریوں جیسا رنگ روپ تھا اس کا۔ بکواس مت کرو اور چلو۔ اس کی بے ساختگی پر وہ جھینپ گئی تھی۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ اوکے بابا، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ اور اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ چھوڑنے پر وہ مسکراتی ہوئی چل پڑی تھی۔ ہال بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ برقی کمکموں کی روشنی سے پورا ہال جگمگا رہا تھا۔ روشنیوں کا سیلاب امڈا پڑا تھا۔ مکس گیدرنگ تھی۔ مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ہر طرف کہکہے اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان دونوں نے مریم کی تلاش میں متلاشی نظریں دوڑائی تو وہ اسفند، حدید اور ارسلان کے ساتھ کھڑی نظر آ گئی۔ وہاں دانیہ بھی کھڑی تھی، اور جہاں اسفند جائے وہاں دانیہ موجود نہ ہو، یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا۔ اسفند کو دیکھ کر ایک پل کو اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، پھر فوراً ہی اس نے خود کو کنٹرول کر لیا۔ ہیلو ایوری بڈی، حنا نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ ارے مومو، تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یہاں پریاں بھی انوائٹڈ ہیں۔ آنکھوں میں شرارت سموتے ارسلان نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ہیں کیا واقعی مومو؟ تم نے انہیں نہیں بتایا؟ خیر یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس نے تم لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، لیکن اس نے ہمیں یہ ضرور بتایا تھا کہ یہاں پر جن حضرات بھی انوائٹڈ ہیں۔ حنا نے دو بدو جواب دیا۔ اس کی بے ساختگی پر ایک قہقہا پڑا تھا۔ اوہ ریئلی؟ ارسلان قطعی متاثر نہیں ہوا تھا۔ آف کورس جناب، حنا نے بھی اس کے انداز میں جواب دیا تھا۔ دونوں کی نوک جھونک سے سب خاصے محظوظ ہو رہے تھے۔ حنا اور ارسلان کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی سے کوئی بھی ناواقف نہیں تھا۔ سجل کی انگ انگ سے اضطراریت جھلک رہی تھی۔ جہاں ہمت سے لوگوں کی خود پر جمی نظروں نے اسے کنفیوز کیا تھا، وہیں خود سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسفند کی بے باک نظروں نے اسے خاصا مضطرب کیا تھا۔ گو وہ بڑی سنجیدگی سے ان کی گفتگو میں شامل تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سجل کو فوکس کیے ہوئی تھیں۔ سجل نے پورے اعتماد انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ شرم دلانا چاہی تھی، لیکن شاید صنف مخالف کی کوئی دیرینہ آرزو پوری ہوئی تھی، تبھی ہلکے سے تبسم نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، جسے اس نے ہاتھ میں پکڑے کولڈ ڈرنک سے بھرے گلاس کو منہ سے لگاتے ہوئے چھپایا تھا۔
اس عالم میں بھی اس کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ سجل نے لب بھینچتے ہوئے نگاہیں پھیر لی۔ اس کی حد درجہ بے باکی پر وہ کھول اٹھی تھی۔ جب کہ اس کی برداشت کی حدیں ختم ہونے لگیں تو وہ ایکسکیوز کر کے وہاں سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے تنہائی درکار تھی، لہٰذا وہ ایک نسبتاً تنہا اور نیم تاریک گوشے میں چلی آئی۔ یہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، البتہ دور افق پر چمکتا ہوا چاند اپنی سرمئی روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہ ایک چیئر گھسیٹ کر اس کی بیک سے سر لگا کر بیٹھ گئی اور افق پر چمکتے ہوئے روشن چاند کو تکنے لگی۔ چاند کو دیکھتے دیکھتے یکلخت اس کی نظروں کا ارتکاز کسی کی پرتپش نگاہوں سے ٹوٹا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، سامنے کھڑے شخص کو ایک لمحے کے لیے ناگواریت سے دیکھا تھا۔ رات کی تنہائی میں پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا چاند دیکھنا میرا بھی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اس کی حسین مکھڑے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ بنا کوئی جواب دیے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ لفظ تم پر خاصا زور دیا گیا۔ اس کی حد درجہ بے تکلفی پر وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے اتنی بے تکلفی سے مخاطب ہونے والے؟ غصے سے استفسار کیا۔ جو میرے بہت ہی اپنے ہوں ان کے لیے میں بے تکلفی ازحد ضروری سمجھتا ہوں۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی اپنی نہیں ہوں۔ سنا اپنے غصے سے ایک ایک لفظ پر زور دیا گیا۔ یہ تمہارا خیال ہے، میرا نہیں۔ اس کی تمتماتی ہوئی صورت دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ ہٹے راستے سے، مجھے جانا ہے۔ وہ شخص مسلسل اسے زج کر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے کچا چبا ڈالتی۔ جب تک تم میری بات نہیں سن لیتی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سامنے ایسے تن کر کھڑا ہو گیا کہ فرار کی ساری راہیں مسدود ہو گئی۔ سجل نے اسے ایک نظر دیکھ کر سائڈ سے نکل جانا چاہا تھا، تبھی اسفند نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میری بات سنے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، مجھے چھونے کی؟ وہ یکلخت چیخ اٹھی تھی۔ ہمت کے بارے میں نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ ہمت و جرأت کا کچھ مظاہرہ تو دیکھ ہی چکی اور مزید ہمت شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ معنی خیزی سے اس نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ آپ کی اس قسم کی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ کہ میں نے سنا ہے عورتوں کی چھٹی حس کافی شارپ ہوتی ہے اور وہ اپنی طرف دیکھتی مرد کی نظروں کا مفہوم فوراً پہچان جاتی ہیں۔ تم بھی تو ایک عورت ہو، کیا تمہیں میری نظروں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بات کرتے کرتے یک بار کی اس کا لہجہ خوابناک سا ہو گیا۔ اس کی گہری نظروں سے وہ سٹپٹا گئی اور فوراً ہی رخ موڑ لیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو، اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور نہ ہی میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں ہر ارے گرے کے بارے میں جاننا پسند نہیں کرتی، اور ہاں، مجھ سے آئندہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سنا آپ نے؟ ہر لفظ کو چبا چبا کر ادا کرتی وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جانے انجانے میں اس سنگدل شخص سے محبت کر بیٹھی تھی جو بنا جانے بنا دیکھے اسے بے دردی سے رد کر گیا تھا۔ کچھ تو کہتا نفرت کا ہی اظہار کر دیتا، لیکن نفرت تھی کہاں۔ اس بے حس انسان نے تو شاید اسے اس قابل بھی نہ جانا تھا، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو مسلسل اسی کے نام کی گردان کر رہا تھا، اس سنگ دل کی چاہ کر رہا تھا۔ ان خوش گمان آنکھوں کا کیا کرتی جو اس بے درد کی آمد کی منتظر تھی، آس کے دیے جلائے بیٹھی تھی، ٹرانس کی کیفیت میں چلتے رہنے یا بجھنے کی منتظر۔ ان آنکھوں نے تو اس بے حس کے سپنے سجا لیے تھے جس نے پل بھر میں ان سپنوں کو نوچ ڈالا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لب اپنے محبوب کے لیے ہمہ وقت دعا گو تھے۔ وہ اپنی سوچوں کی یورش میں گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ رگ و پے میں اتنا درد سرایت کر چکا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ زندگی کا یہ دور اس کے لیے آنسوؤں کی برسات لے کر آیا تھا، اور یہ گرم سیال اس کی زندگی کے ہر رنگ پر چھا گیا تھا۔ اس سنگ دل نے اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ محبت کے پہلے مرحلے میں ہی اس کا واسطہ پرخار اور کٹھن آزمائش سے پڑا تھا۔ محبت آزمائش کی صورت۔ وہ یکلخت چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ارے بابا جان، آپ کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، آپ پلیز بیٹھیے نا۔ سوری، مجھے آپ کے آنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اپنے اس قدر ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے پر خجل دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی ہم ابھی آئے ہیں، وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ مہرو، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے انجانے میں بہت بڑی زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔
ہم چاہتے ہوئے بھی تمہیں وہ خوشی نہ دے سکے جس کی تم حقدار ہو۔ ہم تم سے اور اپنے دوست ساول سے بہت شرمندہ ہیں۔ اس نے ہمارے بھروسے پر تمہیں ہمیں سونپا تھا، افسوس ہم کچھ نہ کر سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم خوش نہیں ہو، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ تمہیں دکھی کر کے خود بھی خوش نہیں رہے گا۔ وہ ناہنجار بہت بدقسمت ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنے نایاب ہیرے کو پتھر سمجھا ہے۔ ہم تو اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری ذات کا ہی تو حصہ ہے۔ بیٹا، ہم تم سے نہایت شرمسار ہیں، خود بہت گلٹی فیل کرتے ہیں اور تم سے معذرت خواہ ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ارے نہیں بابا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں خوش نہیں؟ میں بہت خوش ہوں۔ آپ بی بی جان سب بہت اچھے ہیں، آپ خود کو گلٹی فیل مت کریں، میں اس وقت خوش ہوں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے وہ بہت جلد لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس نے جانے خود کو تسلی دی یا انہیں، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ انہیں شرمسار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ویسے بھی جو قصوروار تھا وہ اسے ہی سزا کا مستحق سمجھتی تھی، نہ کہ اس سے منسلک دوسرے لوگوں کو۔ بیٹا، یہ تمہارا بڑا پن ہے، ورنہ پلیز پاپا جان کچھ مت کہیے گا، میں مزید شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ بابا جان، میں بہت دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے بابا جان؟ میں آغا جان کے یہاں جانا چاہتی ہوں، اور میں فارغ رہنے کی بجائے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے وہ سب کچھ کہہ دیا جو بہت دنوں سے سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ ویسے کب تک جانے کا ارادہ ہے؟ نرمی سے کہتے ہوئے پوچھا۔ کل، مختصراً جواب دے کر انہیں دیکھا۔ اوکے مائی چائلڈ، اب ہم چلتے ہیں، تم آرام کرو، کل ہم خود تمہیں چھوڑ کر آئیں گے اور کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات ہم سے شیئر کر سکتی ہو۔ اوکے، مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ جی بابا جان، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ جھلملاتی آنکھوں سے وہ مشکل بول پائی، اس کا گلا رن گیا تھا۔ ان کے پیار بھرے انداز پر آغا جان بڑی شدت سے یاد آئے تھے۔ انہیں انگلینڈ گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پلکیں موند لی، آنسوؤں کا سیل رواں جھڑیوں کی صورت میں بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سنگ دل کی یاد نے پھر سے دھاوا بول دیا تھا۔ آج ہند اور مریم یونیورسٹی نہیں آئیں۔ اس کی غیر موجودگی اسے کافی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی، کچھ ضروری بکس ایشو کروانی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی تھی جب سنو آواز پر رکی، لیکن پلٹنے کی زحمت نہ کی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ جی فرمائیے۔ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ یہاں نہیں، کہیں بیٹھ کر۔ لیکن میں اوکے چلیے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آج وہ اس پہ یہ حقیقت آشکار کر دینا چاہتی تھی کہ جس سے وہ لا علم تھا۔ شاید وہ حقیقت جان لینے کے بعد وہ اس کی راہ میں آنا چھوڑ دے۔ وہ اسے کیفے میں لے آیا تھا۔ اس وقت گنتی کے چند لوگ ہی یہاں موجود تھے۔ وہ اس کے سامنے والی چیئر پر براجمان ہو گئی۔ میں سیدھی اور کھری بات کرنے کا قائل ہوں اور سننا بھی پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب جو بات میں تم سے کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب بھی سیدھا اور کھرا ہو۔ ایک پل کو اس نے اس کے بولنے کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ سجل، یقیناً کچھ عرصہ تمہیں یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہوا ہے۔ اس عرصے میں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو تم میرے بارے میں جان چکی ہوگی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے جو جذبات تمہارے لیے ہیں ان سے لا علم قطعاً نہیں۔ اس کے باوجود میں پلیز ٹو دی پوائنٹ بات کریں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ ٹو دی پوائنٹ بات، اوکے سجل، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بولتی ہوئی آنکھوں سے اس کے سبھی چہرے پر جما دی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کچھ پل وہ جواب کا منتظر رہا، لیکن مقابل نے شاید چپ کی مہر لگا رکھی تھی۔ لیکن آپ نے مجھ سے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جس کا میں جواب دوں۔ وہ ازحد معصومیت سے گویا ہوئی۔ اوکے تو اب پوچھ لیتا ہوں سجل، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں، صفا چٹ جواب حاضر تھا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں کسی کے نکاح میں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نگاہیں اس کے خوبرو چہرے پر جما دی۔ بے یقینی اور تحیر سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے تو اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قریب ہی کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ اسے تاحال یقین نہیں آیا تھا۔ میرا اور آپ کا مذاق کا رشتہ نہیں ہے، اور جو کچھ میں نے کہا وہ بالکل سچ ہے۔ بقول آپ کی، آپ سیدھی اور کھری بات سننا پسند کرتے ہیں، سو میں نے آپ کو اٹھل حقیقت سے روشناس کرایا ہے۔ میں آپ کو یہ سب کبھی نہ بتاتی، لیکن حقیقت جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا تھا، اس لیے مجھے بتانا پڑا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنے بڑھتے قدموں کو یہیں روک لیں، کہ یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ بڑی بے رحمی اور صفاقی سے یہ خوفناک حقیقت اس پر آشکار کر گئی تھی۔ کیسے روک لوں اپنے قدموں کو؟ بولو، جواب دو۔ کیسے ہٹ جاؤں پیچھے؟ اب کیسے پلٹ جاؤں؟ واپس پلٹنا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں۔ تم نے کیوں روک نہیں دیا مجھے اس راہ پر چلنے پر؟
کیوں وقت پر آگاہ نہیں کر دیا؟ بولو کیوں یہ بے رحم حقیقت چھپائی مجھ سے؟ کیوں اتنی بے پرواہ بنی رہی؟ مائنڈ اٹ مسٹر اسفند، یارخواہ اس راہ پر چلنے کو میں نے نہیں کہا تھا آپ سے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں۔ اس راہ پر چلنا سراسر آپ کا اپنا فعل تھا، نہ کہ میرا۔ کب میں نے آپ کو اپنی طرف مائل کیا تھا، یا کب میں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ یہ آپ کے اپنے ذہن کی اختراع تھی، کسی طور پر آپ مجھے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ تیز لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں، سارے الفاظ اندر ہی کہیں دم توڑ گئے تھے۔ وہ اندازہ نہ کر پایا تھا کہ اس کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ وہ بہت کچھ کہہ کر چلی گئی اور وہ اسے روک بھی نہ سکا۔ اے بدذوق لڑکی، اتنے سہانے موسم میں بوریت پھیلائے بیٹھی، لیکچر نوٹ کرنے کی کیا تک ہے بھلا؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شایان سر پر کھڑا کہہ رہا تھا، موسموں کا کیا ہے شایان بھائی، یہ تو آنی جانی چیز ہے، پھر آ جائے گا۔ فی الوقت تو یہ لیکچر نوٹ کرنا میرے لیے زیادہ ضروری ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، بڑی کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، پھر فوراً بات بدلتے ہوئے بولا، وہ دونوں بلیاں کدھر ہیں؟ اس نے ہنا اور مریم کی بابت پوچھا۔ آپ کو موسم دیکھ کر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ او اچھا، خیر چلو تمہیں چائے پلواتا ہوں، لیکن بھائی اس وقت تو میں کوئی انکار نہیں، تمہیں چائے پلوانا مجھ پہ ادھار ہے۔ یاد ہے نا کچھ عرصہ قبل کہی ہوئی بات؟ یاد دلائی تو پھر چلیں۔ جواباً وہ کھلی ہوئی فائل پر ایک نظر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سجل، اسفند کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھائی تھی، جب شایان یکلخت بول اٹھا، واٹ؟ میرا مطلب ہے یہ کب کی بات ہے؟ شایان کی گہری نظروں نے اسے سٹپٹا کر نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس دن وہ یونیورسٹی آخری بار آیا تھا، اس کے 2 روز بعد مجھے بھی اس کے ملازم نے فون پر اطلاع دی تھی۔ تب میں بھاگتا اس کے گھر پہنچا تو وہ ہوش و خرد سے بیگانہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ایک پل بھی دیر کیے بغیر میں نے اسے اسپتال پہنچایا تھا، بڑی سیریس کنڈیشن تھی اس کی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اس کے جسم کا رواں رواں بے چین ہو اٹھا تھا۔ اب کچھ بہتر ہے، شاید کل تک ڈسچارج ہو جائے۔ اس کے حوصلہ افزا جواب پر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ سجل، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو ایک بات پوچھوں؟ بھائی پوچھئے، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ جب تم اسفند کی اپنے لیے فیلنگز کے متعلق جانتی تھی تو پھر تم نے اسے حقیقت کیوں چھپائی؟ اگر تم پہلے قدم پر ہی اسے روک لیتی تو شاید وہ اتنا آگے نہ بڑھتا۔ کچھ پل تو وہ خاموشی سے ٹیبل کی سطح کو گھورتی رہی، پھر یک بار کی کسی فیصلے پر پہنچ کر بولی، ایکچولی شایان بھائی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر کسی کو معاف نہیں کرتی۔ بغیر کسی وجہ کے ظلم سہنا میری سرشت میں شامل نہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظلم سہنے والا گناہ گار ہے۔ معاف کرنے والی ذات تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم آپ کون ہوتے ہیں کسی کو معاف کرنے یا نہ کرنے والے، لیکن بدلہ لینے کا حق تو از خود موجود ہے۔ شروع کی مبہم باتیں اس کی سمجھ سے بالاتر تھی، لیکن جوں وہ بتاتی جا رہی تھی اس سے وہ حد درجہ حیرت کا شکار ہوا تھا۔ کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے جب ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ شایان بھائی، میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ آپ کے پاس میری امانت ہے، امید ہے آگے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تمہارا بھرم نہیں ٹوٹنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اس نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ یونیورسٹی سے واپس پر غیر ارادی طور پر اس نے گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ لیا۔ اپنی اس غیر ارادی حرکت پر وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ ریسیپشن سے اسفند کے روم کا نمبر پوچھتے ہوئے اس کے احساسات کچھ عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس پل وہ نہ سمجھ میں آنے والے احساسات کے زیر اثر تھی۔ دروازے پر نوک کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی واضح حرکت کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ اس کے ہاتھ لرزے تھے، وہ رکی تھی، خود کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی کوشش کی تھی۔ سجل بی بی، اب آ ہی گئی ہو تو اندر تو جانا ہی پڑے گا، اب ایسی بھی کیا بوکھلاہٹ، اپنے حواس قابو میں رکھو بی بی۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، یکلخت کوئی چیز چھناکے سے ٹوٹی تھی، ساتھ ہی اندر سے ایک نسوانی چیخ ابھری تھی۔ ایک دفعہ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی مجھے میڈیسن نہیں لینی تو نہیں لینی، جاؤ یہاں سے۔ وہ زور سے دھاڑا تھا۔ اسی لمحے نرس باہر نکلی اور اس کی جانب دیکھے بغیر تیزی سے گزر گئی۔ لگتا ہے صاحب بہادر کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ چلو خیر، اب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا گھبرانا۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے اندر قدم رکھا تھا، وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لپٹا تھا۔ گلا کھنکھارتے ہوئے متوجہ کیا گیا۔ چونکتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔
مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ہاسپٹلائزڈ ہیں، سو میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا آپ کا حال دریافت کرتی جاؤں۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ گویا ہوئی، حال پوچھنے آئی ہو یا میری بے بسی کا تماشا دیکھنے۔ بڑی تلخی سے گہرا طنز کیا گیا، وہ گڑبڑا سی گئی، پھر مضبوط لہجے میں بولی، آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں اسفند صاحب، بھلا میں کیوں دیکھنے لگی آپ کی بے بسی کا تماشا؟ حقیقتاً میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آئی تھی، باقی آپ کی سوچ کو میں نہیں بدل سکتی اسفند صاحب، میں جانتی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے پہلے آپ کو اپنے بارے میں نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے شروع میں ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، شاید یہ سب کچھ اسی طرح ہونا تھا، لیکن زندگی یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، میں جانتی ہوں اس وقت آپ دکھی ہیں، لیکن کسی بھی دکھ کو خود پر طاری کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے، جیسے زوال کے بعد عروج آتا ہے، اسی طرح دکھ کے بعد سکھ بھی آتے ہیں، جسے آپ غم سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ یہی غم آپ کو ابدی اور دائمی مسرتوں سے ہمکنار کرے، میں انجانے میں ہی آپ کے لیے دکھ کا باعث بری ہوں، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، شاید اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی مجھے، بہرحال اب کیا ہو سکتا ہے؟ اسفند صاحب ایک بات کہوں آپ سے، اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، آپ کبھی فرصت میں اپنے ماضی کے دریچوں میں ضرور جھانکیے گا، شاید آپ بھی کبھی جانے انجانے میں کسی کے لیے دکھ کا باعث بنے ہوں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ارمانوں کو اپنی بڑائی کے ذوق میں غرور و تکبر سے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہو، اور اگر ماضی میں کی ہوئی کوئی زیادتی یاد آ جائے تو اس کا ازالہ ضرور کیجیے گا، مجھے امید ہے یہ ازالہ آپ کے لیے بے شمار انگنت خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنے گا، دائمی خوشیاں کشید کرے گا، آزمائش شرط ہے، اس بات پر میرا ایمان ہے، خدا بہتر کے بدلے بہترین سے نوازتا ہے، یقیناً آپ کو ایک ایسا ہمسفر ملے گا جو آپ کے لیے ہزاروں خوشیوں اور بے شمار مسرتوں کا باعث بنے گا، آپ بھول جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں سجل حیات نام کی کوئی لڑکی آئی تھی، اور لیکن وہ لڑکی تم تو نہیں ہوگی نا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے یکبارگی بول اٹھا، ہاں وہ میں نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو بھی ہوگی بہت اچھی ہوگی، یقین کریں، اس نے اسفند کو مضبوط لہجے میں یقین تھمایا تھا، کیا یہ ایک ہولناک سا خواب نہیں ہو سکتا سجل، اور جب یہ ایک خوبصورت حقیقت ہے مسٹر اسفند یار خان، اتنی بھی خود غرضی اچھی نہیں ہوتی، اس بات پہ اسے ایک دم غصہ آیا تھا، وہ جو اتنے آرام سے باتیں کر رہی تھی، بڑی تلخ روی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، وہ دفعتاً یوں چونکا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو، اپنے کہے ہوئے الفاظ پر وہ نادم ہوا تھا، پھر معذرتاً گویا ہوا، آئی ایم سوری سجل، شاید بے خیالی میں کہہ گیا، روکھے لہجے میں کہتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی، وہ بے بس اور شکستگی سے بڑبڑایا اور کرب سے پلکیں موند لیں۔ گزشتہ 15 روز سے وہ آغا جان کے ہاں تھی، وہ مکمل تندرست ہو کر لندن سے واپس لوٹے تھے، اس لیے وہ چند روز ان کے ساتھ گزارنے کے لیے آئی تھی، رات وہ اداس و مضمحل سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، دفعتاً فون کی بیل بج اٹھی، ریسیور اٹھاتے ہی اسے بابا جان کی مسرت آمیز آواز سنائی دی، سجل بیٹا وہ لوٹ آیا ہے، خوشی کے مارے اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی، اسے اپنے چاروں اطراف روشنی سی محسوس ہو رہی تھی، اگلی صبح ہی وہ واپس آ گئی تھی، گزشتہ 1 سال سے وہ گھر اور گھر کے مکینوں سے بالکل کٹ گیا تھا، پہل چند گھڑیوں کے لیے گھوٹ آتا اور بی بی جان وغیرہ سے رسمی سی ملاقات کر کے واپس لوٹ جاتا، اس دوران اس نے اپنی بیوی سے ملنے کی، دیکھنے کی یا بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، پھر پورا سال وہ گھر سے لاتعلق ہو گیا تھا اور اب واپس لوٹا تھا، مہرو کو جہاں اس کے لوٹ آنے کی خوشی تھی، وہیں اس کا سامنا کرتے ہوئے ایک عجیب سا ڈر اور خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جانے وہ اسے دیکھنے کے بعد کیا کہے، اس حسین اتفاق پہ وہ خوش ہوگا یا ناراض، دانستہ کیا ہوا قصور معاف کر دے گا یا پھر سے اسے ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی ان سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک نہ پائی تھی، جب وہ گھر لوٹی تو اسفند کہیں باہر گیا ہوا تھا، سو اس سے فی الوقت ملاقات نہ ہو سکی تھی، نوری بی بی جان، یہ نوری کہاں ہے؟ اسے کہیں میرے کپڑے نکال دے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، وہ بی بی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جب جھنجھلائی ہوئی آواز کی سمت دیکھا وہ دانستہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی، کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ کف فولڈ کر کے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں، نوری کیوں بیٹا؟ گھر والی کی موجودگی میں وہ کیوں نکالے گی کپڑے؟ مہرو جاؤ اسفند کو کپڑے نکال کر دو، جہاں وہ ان کی بات پہ سٹ پٹائی، وہیں سرسری سا اسفند نے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر دوبارہ سہ بار وہ اسے بنا پلکے جھپکے حیرت و بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، بمشکل بولا، سجل تم؟ انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا، سجل؟ کون سجل بیٹا؟ یہ تو مہر النساء ہے، تمہاری بیوی،
بی بی جان حیرت سے گویا ہوئی۔ بہروز خان جو ابھی ابھی وہاں آئے تھے، انہوں نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو لبوں میں دبایا تھا۔ وہ مسلسل کینہ توز نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی۔ وہ غصے سے سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے اس کے پیچھے جانے کے لیے کہا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ وہاں نہیں تھا، یقیناً وہ اسٹڈی روم میں تھا۔ جی کڑا کر کے وہ وہیں چلی آئی۔ اسفند، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ اسفند، ایک بار میری بات تو سن لے پلیز۔ جب وہ یوں ہی بے حس بنا رہا تو بڑی ہمت سے آگے بڑھی اور اس کا مضبوط بازو ہٹانے لگی۔ بڑی بے رحمی سے اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسٹاپ اٹ، خبردار جو میرے قریب بھی آئی تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ جاؤ یہاں سے، سنائی نہیں دیا؟ جسٹ گو۔ ہاتھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اسے وہیں جمے دیکھ کر اس نے نہایت درستگی سے اس کا بازو پکڑا اور دھکیلنے کے سے انداز میں دروازے سے باہر نکال دیا اور دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ انگشت بدنداں رہ گئی۔ اتنا تھکامیز رویہ تھا اس کا۔ وہ کانپ اٹھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے بند دروازے کو دیکھے جا رہی تھی اور آنسو تسلسل سے اس کا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ دن بہت اداس سے گزر رہے تھے۔ وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرتی تو بری طرح سے جھڑک دیتا۔ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا۔ کمرے میں تب آتا جب وہ سو چکی ہوتی۔ وہ مسلسل اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ اس کے رویے کو دیکھ کر اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ آج ڈنر پر رئیس ساول آئے ہوئے تھے۔ ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے بہت خوش شکل لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ میرون سلک کی بارڈر والی ساڑی، زیب تن کی ہلکی پھلکی جولری، میک اپ، دونوں کلائیوں میں مرون کلر کی چوڑیاں بھر بھر کے پہنی تھیں۔ آج وہ صحیح معنوں میں سہاگن لگ رہی تھی، پوری شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ کھانا شروع کرتے ہوئے، بابا جان سے بات کرتے ہوئے یا آغا جان کی بات پہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دو گہری نگاہیں مسلسل اس کا طواف کر رہی ہیں۔ وہ ایک پل کو خوش فہم سی ہو گئی۔ ایک بار اس نے اسفند کی جانب دیکھا بھی، لیکن وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آغا جان سے باتوں میں مصروف تھا۔ ساری خوش فہمی پل میں اڑنچو ہو گئی۔ 2 بار 3 بار اس نے اس جانب دیکھا، لیکن سچویشن جوں کی توں تھی۔ پھر بھی اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ آغا جان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی، پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دھیرے سے کوئی شور پیدا کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی، تبھی چوڑیوں کی کھنک سے دبی اس خاموشی میں تاش سا برپا ہوا۔ دل عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ وہ 2 قدم ہی چلی ہوگی جب اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ اس کی نازک کلائی اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گئی تھی۔ پورے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ سنسناہٹ پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یک لخت پورا کمرہ دودھیا روشنی میں نہا گیا۔ اس نے رخ موڑا۔ دونوں کی نگاہیں باہم ٹکرائی تھیں۔ ایک کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی، جبکہ دوسرے کی مخمور آنکھوں میں جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے۔ دونوں کے لب خاموش اور آنکھیں ہم کلام تھیں۔ اسفند نے اسے خود سے قریب کر لیا، بے حد قریب، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسوں سے اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ اس کی باہوں کا مضبوط حصار توڑنا چاہا تھا، لیکن مضبوط باڑ کو توڑنے میں ناکام رہی تھی۔ بارے حیا سے پلکیں جھک گئیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں کیوں اتنا تڑپایا مجھے؟ بولو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں کیوں اتنا تڑپایا مجھے؟ بولو۔ کیوں اتنا عرصہ مجھے خود سے دور رکھا؟ کس بات کا ڈر تھا تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں جو تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، کیا میں تمہیں سزا دیتا؟ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، کتنی اذیت اٹھائی ہے، جس نے یہ احساس ہی مجھے مارے دے رہا تھا کہ تم میری نہیں ہو بھی نہیں سکتی۔ جانتی ہو تم سے جدائی کا ایک ایک لمحہ کتنا بھاری تھا مجھ پر؟ تم تصور بھی نہیں کر سکتی یہ ہجر کے کڑے لمحات کیسے گزرے ہیں مجھ پر، کیسے میں نے۔ گمبھیر لہجے میں وہ دھیرے دھیرے اس کے کان میں بول رہا تھا، جب ایک جھٹکے سے اس نے اس کا مضبوط حصار توڑ کر بے یقینی سے دیکھا اور انگشت شہادت اپنی طرف کر کے بولی، میں تصور نہیں کر سکتی، میں نہیں جانتی۔ مسٹر اسفندیار خان، آپ نے تو صرف 1 سال گزارا ہے۔ مجھ سے پوچھیں، جس نے ایک طویل مسافت طے کی ہے، مجھ سے پوچھیں کتنے کرب سے گزری ہوں میں۔ دھتکارے جانے کا دکھ کتنی اذیت دیتا ہے، کبھی سوچا ہے آپ نے جو مجھے پہلی رات ہی ان پڑھ گنوار کہہ کر دھتکار دیا تھا، بات تک کرنا گوارا نہ کی؟ کسی لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر تذلیل کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے میں جاہل تھی، کیونکہ آپ نے مجھے جاہل سمجھا، تو کیا ان پڑھ لڑکیوں کے دل نہیں ہوتے؟ ان کے جذبات نہیں ہوتے؟ ہر احساس سے آری ہوتی ہیں کیا؟
انہیں حقیر جان کر ریجیکٹ کر دینا آپ کے نزدیک کوئی خاص بات ہی نہیں۔ اسفندیار خان، تعلیم شعور دیتی ہے، غرور نہیں۔ میں نے یہ باور کرایا تھا آپ کو کہ دھتکارے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے، ارمانوں کا پیروں تلے روندا جانا کتنا اذیت دیتا ہے۔ بات کرتے کرتے آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا، سنبھل کر گویا ہوئی۔ میں نے بہت محبت کی ہے اسفند آپ سے، بہت چاہا ہے میں نے آپ کو۔ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکی تھی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ اب بھی اگر آپ مجھے مزید سزا دینا چاہتے ہیں تو دیں، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی سزا کی طوالت کتنی ہے اور میری برداشت کی حد کیا ہے۔ اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں، آنسوؤں کو چھپانے کے لیے فوراً رخ موڑ گئی۔ خیر سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اسفند نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ وہ دھک سے رہ گئی۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سجل اور مہرالنساء کی کیا کہانی ہے؟ سجل نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم سجل ہو کہ مہرالنساء؟ میں بیک وقت مہرالنساء بھی ہوں اور سجل بھی۔ دراصل میری ماں کو مہرالنساء نام پسند تھا، جبکہ آغا جان کو سجل۔ رجسٹرڈ نام میرا سجل حیات ہے اور یہاں سب مجھے مہرو ہی کہتے ہیں۔ آپ نے بھی تو نکاح کے پیپرز پر سجل حیات کے نام پر دستخط کیے تھے؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ اس وقت تو میں ایک جاہل گوار لڑکی سے شادی پر جھنجھلایا ہوا تھا، ناموں پر کیا خاک دھیان دیتا؟ اس کی صورت کو نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس نے کرب سے لب بھینچ لیے۔ اب لگے ہاں تو یہ بھی بتا دو کہ یہ پلاننگ تمہاری تھی یا بابا جان کی؟ آپ کو کیسے پتا کہ بابا جان؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، تیور کڑے تھے۔ پلاننگ تو نہیں تھی، میں نے ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ بھی اسی یونیورسٹی میں ہیں اور میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہی نہیں تو میں نے بابا جان سے بات کی، پھر ہم دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ آپ کو بیوقوف بنایا جائے، ہے نا؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے کڑے تیوروں سے گھورا۔ کیا ہن اور مومو بھی ہمارے تعلق کے بارے میں جانتی ہیں؟ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو نہیں جانتی، لیکن شایان بھائی جانتے ہیں۔ واٹ؟ وہ یکلخت اچھلا تھا۔ جی، خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ تب بھی میں کہوں کہ آخر وہ مجھے کریدتا کیوں رہتا ہے؟ اس گدھے سے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ دوست کے روپ میں دشمن؟ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تصور میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ وہ روحان سی ہو گئی، کہ آج ساری رات تم میرے سامنے بیٹھی رہو گی اور میں تمہیں دیکھوں گا، بے تحاشا پیار کروں گا، آج کی رات صرف میرے نام۔ بولو منظور ہے؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی حد درجہ بے باکی پر سجل کے جسم کا سارا لہو چہرے پر سمٹ آیا، دل کی دھڑکنیں فل سپیڈ پر دوڑ رہی تھیں۔ میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہو کر وہ تیزی سے ہٹی تھی، لیکن اس نے پھرتی سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکے سے خود سے قریب کر لیا اور مضبوطی سے باہوں میں جکڑ لیا۔ وہ کسمسائی تھی، اس کی بے بسی پر وہ ازحد محسوس ہوا تھا۔ بولو منظور ہے؟ اس نے دوبارہ دہرایا۔ سجل نے مزید کڑی سزا سے بچنے کے لیے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سرشار سا سوچ رہا تھا کہ اس ایک دکھ نے اسے کتنی بڑی سزا اور دائمی اور ابدی خوشی سے ہمکنار کیا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ طویل خزاں کے بعد بہار رت لوٹ آئی تھی اور آگے کی راہ گزر پھولوں سے آراستہ تھی جو ان کی منتظر تھی، اور اس پھولوں بھری راہ گزر پر اسے اسفند کے ہمراہ سفر کرنا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔